सुतीली माँ के भाई ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं वो बदनसीब हूँ जिसे माँ की जन्नत नगरी से निकालकर अंधे कुएं में डाल दिया गया। हालांकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। जब होश संभाला तो घर को जन्नत नज़ीर पाया। किसी चीज़ की कमी न थी। वालिद साहब का कारोबार अच्छी तरह चल रहा था। खुदा ने हर नेमत अता कर रखी थी। अब्बू हम तीनों बहन भाइयों से बेहद मोहब्बत करते थे। सुबह ऑफिस जाने से कबल हम सब के माथे पर प्यार से बोसा देते, तब घर से निकलते थे। माँ भी सुलझी हुई दीनदार खातून थीं। उनका ज़्यादा वक्त घरदारी में गुजरता था। शोहर से उन्हें बेहद मोहब्बत थी, इसलिए उनके हर हुक्म को बर्ज़ा और रग़बत मानती थीं। वालिद साहब भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। फिर अच्छी भली मोहब्बतों भरी ज़िंदगी को नज़र लग गई और अम्मी की खुशियों को जहरीली लागत ने डस लिया। एक रोज़ अम्मी और अब्बू में किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। जहाँ प्यार होता है वहाँ कभी कभार झगड़ा भी हो ही जाता है, और ऐसा तो हर घर में होता रहता है। पहले तो अब्बू मुंह फैलाकर बैठ गए। अम्मी भी किचन में बर्तनों की आवाज़ें निकालती रहीं। फिर अब्बू ने मुझे बुलाकर कहा कि देख गुड्डी, तेरी माँ तो मुझसे लड़ती है। क्या मैं तुम्हें दूसरी माँ ला दूँ तो तुमसे बहुत मोहब्बत करेगी और मेरे साथ झगड़ा भी नहीं करेगी। मैं हंस पड़ी। जानती थी कि अब्बू मजाक कर रहे हैं। अम्मी ने भी इस बात का ख़ास नोटिस नहीं लिया। अब्बू अपनी गाड़ी में दफ्तर जाते थे। उनके रास्ते में एक गांव आता था। उस गांव की लड़की शगुफ्ता शहर के एक अस्पताल में नर्स थी, जो अब्बू के ऑफिस के करीब वाक़या था। एक दिन जब बादल छाए हुए थे और बारिश शुरू हो गई, अब्बू अपनी गाड़ी में ऑफिस जा रहे थे और इस वक्त उस गांव से गुजर रहे थे जहां से शगुफ्ता अक्सर सड़क पर आकर सवारी पकड़ा करती थी। वो बारिश में भीग रही थी और वैन अभी तक नहीं आई थी। तभी अबू ने अज़राहे हमदर्दी गाड़ी रोक ली। शगुफ्ता को और क्या चाहिए था, वो फौरन गाड़ी में बैठ गई। वो बड़ी बातूनी लड़की थी। उसकी माँ बेवा थी और एक भाई था जो रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब चला गया था। गांव में उनका आबाई घर था। गुर्बत की वजह से ये माँ बेटी वहाँ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि गांव के अखराजात शहर के मुकाबले में कम थे और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। पहले ही दिन शगुफ्ता ने अब्बू से कुछ ऐसी बातें की कि उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। अब्बू ने तमाम बातें आकर अम्मी को भी बता दी। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया कि अब्बू सड़क से गुजरते तो शगुफ्ता वहाँ खड़ी होती, जैसे उनका ही इंतज़ार कर रही हो। वो इशारे से गाड़ी को रुकवा लेती और साथ बैठ जाती। अब्बू भी सोचते कि दफ्तर तो वैसे ही उधर ही है, तो क्यों न उसे साथ ले जाऊं। बेचारी किराए और तकलीफ से बच जाएगी। ये खबर नहीं थी कि वो तो तकलीफ से बच रही है, मगर हमारे लिए मुस्तकबिल में आने वाला एक बड़ा अजाब बन रही है। अब वो रोज़ अब्बू के साथ वाली सीट पर बैठकर सफ़र करती और कहती कि आपके हमरा सफ़र करना अच्छा लगता है। मेरी खुशनसीबी है कि आप सा हम सफ़र मिला। बेशक ये सफ़र चंद लम्हों का ही सही, मगर मेरी ज़िंदगी का हासिल है। अब्बू पहले हर बात आकर अम्मी को बता दिया करते थे, साथ साथ मजाक भी करते, जिन्हें अम्मी संजीदगी से नहीं लेती थी। अब्बू जवान और खूबसूरत थे और उनका अपना कारोबार भी खासा चल रहा था। दौलत की कमी न थी। बेशक वो दिल फेंक किस्म के इंसान भी नहीं थे, लेकिन थे तो मर्द, और मर्द को औरत के मामले में बहकने में देर नहीं लगती। शगुफ्ता चंद ही दिनों में अब्बू के दिल में बस गई। पहले पहल वो इसकी हर बात अम्मी को बता दिया करते थे और अम्मी उन पर अंधा एतमाद करती थी, लेकिन अब वो शगुफ्ता से मुतल्लिक बातें अपनी वफादार शरीके हयात से छुपाने लगे थे, क्योंकि अब उनके दिल में चोर आ गया था।
ایک دن وہ گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ رات کو جب ہم سب سو گئے تو امی نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کچھ بتائیے تو صحیح۔ تب انہوں نے بتایا کہ شگفتہ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں تاکہ میرا ہنستا بستا گھر قائم رہے، لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ صبح میرے راستے میں کھڑی رہتی ہے اور شام کو بھی۔ امی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں یا دفتر جانے کا ٹائم تبدیل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چڑیل آپ کو ہم سے چھین لے۔ اس پر ابو ہنس پڑے۔ ان دنوں میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی۔ ابو مجھے بے حد پیار کرتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی مجھ سے باپ کا بے لوث پیار چھین سکتا ہے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ راؤ رام جی صاحب کی شہزادی ہے، اور ان دنوں میں خود کو واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ابو پوری طرح شگفتہ کی کم عمری اور چالاکی کے سحر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ امی نے بہت جلد اس سارے معاملے کو محسوس کر لیا، مگر وہ صابر اور دانا خاتون تھیں۔ شروع میں انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، بعد میں تلخ لہجہ بھی اختیار کیا، مگر سب بے سود رہا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شگفتہ ایک جوک بن کر ہماری خوشیوں کا رس چوس رہی تھی۔ ابو کی کمائی جیسے دیمک کی نظر ہو گئی۔ وہ شگفتہ کے ساتھ شاپنگ اور سیر و تفریح پر جاتے اور ہم صرف حسرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ امی کا مان بھی ٹوٹ گیا، اور جب مان ٹوٹ جائے تو انسان اندر ہی اندر مرنے لگتا ہے۔ وہ بے بس ہو گئیں، کمزور پڑنے لگیں اور شوہر کے سامنے خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگیں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ماں کو خوف تھا۔ پتہ نہیں ابو کب سے شگفتہ کے گھر آنے جانے لگے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی، جو کچھ کماتے سب اس پر لٹا دیتے تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا ایسی عورتوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا جو دوسروں کے بسے بسائے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ جب ابو کے قدم کسی طرح نہ رکے تو ماں نے خاندان کے کچھ بزرگ رشتہ داروں سے شکایت کر دی۔ ان لوگوں نے آ کر والد صاحب کو نہ صرف سمجھایا بلکہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اس نرس سے نکاح کیا یا اس کے گھر آنا جانا بند نہ کیا تو ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے اور اس نرس کو اس کی ماں سمیت گاؤں بدر کر دیں گے۔ بزرگ ہر لحاظ سے میرے والد سے زیادہ با اثر اور طاقتور تھے۔ ان کی دھمکی کا کارگر ثابت ہوئی اور ابو نے بظاہر شگفتہ سے ناطہ توڑ لیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ والد صاحب نے اپنا چلتا ہوا کاروبار فروخت کر دیا ہے اور اپنی جائیداد بھی بیچ دی ہے۔ امی سے انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے برادری میں ذلیل و رسوا کیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ امی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ واقعی ایسا قدم اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کر دکھایا۔ ایک دن خبر ملی کہ وہ تمام سرمایہ اکٹھا کر کے شگفتہ کو ساتھ لے کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ امی ہاتھ ملتی رہ گئیں۔ اب ان کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ 3 بچوں کا بوجھ انہیں اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اطلاع دی کہ ابو نے کراچی میں ایک گھر خریدا ہے اور وہاں نئی بیوی کے ساتھ مقیم ہیں۔ امی کے ایک ماموں کراچی میں رہتے تھے۔ ماموں نے انہیں خط لکھا تو انہوں نے امی کو اپنے ہاں بلا لیا۔ ماموں کا گھر بھی خاصا بڑا تھا۔ 13-14 کمرے اوپر نیچے بنے ہوئے تھے۔ ایک پورشن میں ماموں اور ممانی رہتے تھے اور باقی گھر خالی پڑا تھا۔ ممانی بیمار تھیں اور گھر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں، جبکہ کراچی میں کسی گھر کے لیے کل وقتی ملازمہ ملنا بہت مشکل تھا۔ ماموں نے جب امی کے حالات دیکھے تو کہا تم یہاں رہ جاؤ، تمہاری ممانی بیمار رہتی ہیں، ان کو اور گھر کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میرا اتنا بڑا مکان ہے، رہنے کی جگہ بھی بہت ہے۔ جب تک تمہارے شوہر سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا تمہارا گاؤں واپس جانا بے سود ہوگا۔ امی نے ماموں کی بات سے اتفاق کر لیا۔ وہ ہر صورت اپنے خاوند سے متعلق زیادہ رہنا چاہتی تھیں
اور ہر قربانی دینے کو تیار تھیں۔ وہ ہم بچوں کو والد کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یوں ماموں کا گھر بار امی نے سنبھال لیا، جس سے ممانی کو بھی سکون مل گیا۔ ماموں نے ہمارے تمام اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا۔ جب تھوڑا وقت بچتا تو امی محلے والوں کے کپڑے سی لیا کرتی تھی، جس سے ان کے ہاتھ میں کچھ رقم آ جاتی تھی۔ ممانی کے بھائی امریکہ میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بڑا بیٹا عامر تھا، جو نہایت خوبرو اور لائق لڑکا تھا۔ یہ لوگ پاکستان میں مستقل سکونت کے لیے آئے تھے۔ ماموں نے بھاگ دوڑ کر کے اپنے گھر کے قریب ہی ان کے لیے مکان دلوا دیا۔ ان دنوں میں نے کامرس کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ روز ماموں کے گھر آتا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں چند سال بڑا تھا۔ جب آتا تو بہت امید افزا باتیں کرتا تھا۔ اسے ہمارے دکھوں کا پورا احساس تھا، کیونکہ وہ حساس دل اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ امی سے بھی بہت ادب اور احترام سے پیش آتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ وہ وہاں آ گیا۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا، طیبہ، میں تمہارے دکھ سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ خالہ جان کا سہارا بن جاؤں۔ تم حوصلہ نہ ہارنا، میں تمہاری کشتی کو دکھوں کے منجھار سے نکال لوں گا۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ سوچا، جانے کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہمارے اپنے والدین نے وفا نہ کی تو اور کون کرے گا۔ ہم تینوں بچوں کو ماموں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور امی کو اتنے پیسے دے دیتے تھے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا تھا۔ امی اس کے بدلے صدقے دل سے ان کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ہم ماموں کے یہاں 6 سال تک رہے۔ امی واپس گاؤں نہ گئی، کیونکہ یہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسکول سے آ کر میں کچن کا سارا کام خود ہی سنبھال لیتی تھی۔ ایک دن امی ممانی کے ساتھ اسپتال گئی ہوئی تھیں اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ عمر آ گیا اور کرسی کھینچ کر میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم اکیلی ہو، شاید مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی پہن لینا، یہ میرے نام کی ہے۔ اب تمہیں اس کی لاج رکھنی ہوگی۔ میں تعلیم مکمل کر لوں، پھر میرے والدین تمہاری امی سے تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ میں حیرت سے انگوٹھی کو تکتی رہ گئی۔ وہ یہ نرالی بات کر کے چلا بھی گیا۔ اس نے صرف اپنی بات کہی، میرے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس کی بات کا جواب ہاں میں ہی دوں گی۔ اسے خدا جانے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں تھا، جبکہ میں اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ایسی کوئی بات ہمارے درمیان کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے صندوق میں چھپا کر رکھ لی اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ ایک دن ماموں خوشی خوشی آئے اور امی سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا میاں بیرون ملک سے واپس آ گیا ہے اور اب وہ پاکستان میں ہی رہے گا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم لوگ میرے پاس رہتے ہو۔ اس نے کل آنے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھو، شاید شام تک آ جائے۔ ماموں نے یہ بات بھی کہی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، اس لیے میں تم لوگوں کے بارے میں زیادہ بات نہ کر سکا۔ یہ خبر سن کر میں اتنی خوش ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ لگتا تھا جیسے کسی نے سارے جہان کی خوشیاں دے دی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 5ویں جماعت کا امتحان دیا تھا تو وہ ہم سے جدا ہو گئے تھے اور اب میں میٹرک کے پرچے دے چکی تھی۔ ماموں نے بتایا کہ کل وہ آ رہے ہیں تو میں خوشی سے بے حال ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ کل بھی آج ہو جائے اور میں اڑ کر ان کے سینے سے جا لگوں۔ اگلے روز شام 5 بجے ابو آ گئے اور ماموں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے رہے۔ میں خود وہاں گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے ویسے ہی پیار کیا، گلے سے لگایا جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ بیٹی، کیا تم میرے ساتھ اپنے گھر چلو گی؟ میں نے کہا، اگر امی چلیں گی تو میں بھی چلوں گی۔
انہوں نے کہا کہ امی کو میں بعد میں لے آؤں گا۔ میرے بھائی بھی ابو سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ ہم تینوں کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے، جو ہماری امی کا نہیں بلکہ شگفتہ کا گھر تھا۔ وہاں ہمارے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھے جو شگفتہ سے تھے۔ اگلے دن وہ ہم سب کو اپنی بیوی کے گاؤں لے گئے اور مجھے اور میرے دونوں بھائیوں کو شگفتہ امی کے سپرد کر کے خوش شہر واپس آ گئے۔ دراصل وہ ہماری ماں کے ساتھ آخری فیصلہ ہمارے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ماں سے ملنے ماموں کے گھر گئے، مگر خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ طلاق کے کاغذات بھی لے گئے۔ وہ دن امی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اگر وہ ہماری زندگی سے چلے ہی گئے ہوتے تو یہی بہتر تھا کہ وہ دوبارہ کبھی نہ ملتے۔ امی کی آس اور بھرم تو قائم رہتا، جس کے سہارے وہ ساری زندگی کے دن گزار رہی تھی، لیکن اتنے دنوں بعد ملے بھی تو بیوی کا یقین اور اعتبار توڑنے کے لیے۔ یقین کی شکست اور ہمیشہ کی نا امیدی ایسے زخم ہیں جنہیں آدمی سہ نہیں سکتا، اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ امی کو طلاق شگفتہ نے دلوائی تھی۔ اس نے ابو سے کہا تھا کہ میں تمہارے تینوں بچوں کو قبول کر لوں گی، لیکن تمہاری بیوی کو نہیں۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ آزادی کا پروانہ میری ماں کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ طلاق کا کاغذ دیکھتے ہی وہ اس قدر روئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پاس پڑوس میں ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ماموں بس ان کا چہرہ تکتے رہ گئے۔ میرے دونوں بھائی ابو کے ساتھ چلے گئے، لیکن وہ مجھے لینے نہ آئے۔ روز ان کا انتظار کرتی، سارا دن کام کرتی اور شام کو تھک کر سو جاتی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ ماں کو طلاق دینے گئے ہیں، سمجھ رہی تھی کہ ماں کو لینے گئے تھے۔ ایک دن اکیلی کمرے میں سو رہی تھی کہ شگفتہ کے بڑے بھائی نے آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے میرا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر کے جو سلوک کیا وہ میں لکھ نہیں سکتی۔ اس نے میری عزت تار تار کر دی۔ اس وقت ہماری سوتیلی نانی پاس کے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ باپ کے جرم کی سزا مجھے ملی۔ 15 دن بعد ابو آئے، مگر ان کے آنے کی مجھے خوشی نہ ہوئی بلکہ دل میں نفرت ہی محسوس ہوئی۔ ان کی ساس نے کہا لڑکی بہت اچھی ہے، اس کو میرے پاس رہنے دو، اس کے آنے سے مجھے بہت آرام ملا ہے۔ ابو بولے اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے بیٹے سے ہی اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یوں اس درندے سے میرا نکاح کر دیا گیا جس نے میرا سب کچھ پہلے ہی لوٹ لیا تھا۔ میں جو شہر میں پلی بڑھی تھی گاؤں کی مٹی میں دفن ہو گئی۔ پیاری ماں بھی چھن گئی، وہ میری نکاح میں نہ آ سکی۔ وہ نازک ہاتھ جو کتابیں اور بستہ اٹھانے کے تھے اب گھاس کھودتے اور چھاچ پھٹکتے ہیں۔ کبھی چہرہ دھو لوں تو آئینہ نہیں دیکھتی، اپنی ذات کو بلا دینا چاہتی ہوں۔ خبر نہیں ماں کس حال میں ہے، زندہ ہے یا ہمارے غم میں مر گئی۔ بھائی بھی نہیں آتے۔ میں تو لڑکی تھی، باپ کا ستم سہ لیا، مگر وہ تو لڑکے تھے۔ ایک دن خود ہی بھاگ کر ماں کے پاس چلے گئے۔ ابو نے لاکھ کوشش کی کہ وہ واپس آ جائیں، مگر انہوں نے شگفتہ کے گھر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ سوتیلی ماں بھی ان کو رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ابو سے کہا کہ اگر وہ نہیں آتے تو انہیں آ کر دو۔ ابو نے واقعی انہیں آ کر دیا۔ وہ پھر بھی اس خوف سے نہیں آتے کہ کہیں ابو انہیں زبردستی نہ روک لیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب میرے بھائی بڑے ہو جائیں گے اور آ کر مجھے اس دوزخ سے نکالیں گے۔ پھر میں اپنی ماں کے پاس رہوں گی اور ان کی خدمت کروں گی۔ خدا جانے وہ دن کبھی آئے گا بھی یا نہیں، بس اسی آس میں زندہ ہوں۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے گناہ کی سزا کیوں ملتی ہے؟ اس طرح کی بہت ہی اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔